अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अम्मी अम्मी, मेरी स्टडी टेबल पर मैगजीन रखा था। वो झुंझुलाते हुए कमरे से ही आवाज़ें लगाती टीवी लाउंज में दाखिल हुई, जहां अम्मी दोपहर के खाने के लिए सब्जी बना रही थी। तो उन्होंने हाथ रोककर सवालिया नज़रों से उसे देखा। तो ये कि अब वो वहां नहीं। उसने गहरा सांस लेकर उन्हें बताया, तुम तो जानती हो कि मैं तो तुम्हारी चीज़ों को छेड़ना दूर की बात करीब भी नहीं जाती, लिहाजा मैं तो इस मामले में कुछ भी नहीं कह सकती। वो बेफिक्री से जवाब देकर दोबारा सब्जी बनाने में मशगूल हो गई तो उसने जिद छोड़कर इधर उधर देखा। पूरे हफ्ते की मसरूफियत के बाद इतवार का दिन उसके लिए भरपूर फरागत लेकर आया था। देर तक नींद पूरी करने के बाद उसने डट के नाश्ता किया और अब अपने पसंदीदा डाइजेस्ट की तलाश में स्टडी टेबल तक आई थी। फारिया बीए फाइनल ईयर की तालिबा थी। कॉलेज में आखिरी माह होने की वजह से निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों की भरमार थी, जिसके सबब वो डाइजेस्ट को बिल्कुल तवज्जो नहीं दे सकी थी। और अब जब उसे फरागत मिली तो डाइजेस्ट गायब। अभी वो सोच ही रही थी कि डाइजेस्ट कहाँ तलाश करे कि अचानक उसे सोफे के साथ पड़ी साइड टेबल पे डाइजेस्ट नजर आया। इत्मीनान का सांस लेते हुए उसने जूं ही डाइजेस्ट उठाया, माथा गहरी तेवरियों से भर गया। कोई उजलत में पढ़ते पढ़ते वैसे ही ऊंधा करके रख गया था, जिसकी वजह से डाइजेस्ट का दरमियानी सफ़ा कई जगहों से दोहरा होकर सिलवटों की शक्ल इख्तियार कर गया था। गुस्से की शिद्दत से फारिया के कान तक सुर्ख हो गए। वो जानती थी इस किस्म की लापरवाह हरकतें कौन कर सकता है। तभी अम्मी को मुखातिब किया, मारिया कहाँ है अम्मी? तुम्हारी भावज कपड़े धो रही हैं, वही फैलाने छत पे गई है। उनका जवाब सुनते ही फारिया सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। मारिया टोकरी में से आखिरी कपड़े निकाल कर तार पे फैला रही थी जब वो उसके सर पे पहुंच गई। ये डाइजेस्ट मेरी स्टडी से तुमने उठाया था? वो शोलाबार निगाहों से उसे घूर रही थी। मारिया को फौरन ही मामले की संगीनी का एहसास हुआ। जी आपी, वो मैंने मुझसे पूछा था। वो उसकी बात काट के बोली, मैं पूछना चाहती थी मगर आप सो रही थी तो इसलिए। वो अटकने लगी। सो रही थी? मर तो नहीं गई थी ना? एक इसको ढूंढने की खारी, और ऊपर से देखो तुमने इसका क्या हश्र किया है। उसने डाइजेस्ट खोल कर मारिया को दिखाया। तुम जानती हो ना कि मैं ऐसी लापरवाही और बेतरतीबी किसी तौर बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक एक सिलवट से बचाती हूँ मैं इन्हें, और तुमने लेकर सारे रसाले का बेड़ा गर्क कर दिया। वो आपी, भाभी ने बुलाया था तो मैं जल्दी में। मारिया मिनमनाई, जिसका फारिया पे मतलब असर न हुआ। बड़ी भाभी ने ही बुलाया था ना? कोई मौत का फरिश्ता तो नहीं आ गया था जो तुम यूं हवास बाख्ता हो गई? वो कहना चाहती थी कि मौत का फरिश्ता तो अब भी नहीं आया, लेकिन मजीद शामत बुलवाने से खामोश रहना बेहतर था। इट्स टू मच। आइंदा खबरदार जो मेरी किसी भी चीज़ को हाथ लगाया तो तुम इस काबिल ही नहीं हो कि इंसानी चीज़ें इस्तेमाल कर सको। वो अपनी बात कह के तन फन करती गुस्से में सीढ़ियाँ उतर गई। मारिया ने बेबसी से उसे जाते हुए देखा और फिर खुद भी टोकरी उठाकर उसके पीछे हो ली। फारिया फारिया अहमद बचपन से ही ऐसी थी, एक एक रत्ती का ख्याल रखने वाली, जरा सी कमी बेशी बर्दाश्त न करने वाली, और जूं जूं बड़ी होती गई बुरदबार होने की बजाय मजीद शिद्दत पसंद होती चली गई। बचपन में वो जब भी अम्मी से चुटिया बनवाती झगड़ा जरूर होता। कभी कहती आपने फलां बल सही नहीं डाला, कभी इस बात पर कि चुटिया बीच में नहीं है। अम्मी कभी तो उसे तसल्ली देती और कभी जिद होके कहती, मेरे पास कोई पैमाना नहीं, कंप्यूटर या रोबोट नहीं हूँ मैं जो नाप नाप के चुटिया बनाऊं। इस झंझट से बचने के लिए उसने चुटिया बनाना ही छोड़ दी। मगर अब क्या क्या छोड़ती। उसे हाफ बॉयल अंडा पसंद था, लिहाजा बहुत एहतियात से अंडा उबालना पड़ता। ज़रा सा सख्त होने की सूरत में उबालने वाले को खुद ही खाना पड़ता। उसका बिस्तर हमेशा शिकनों से पाक होता, चाहे खुद बैठी हो या कोई और, उठते ही दोबारा सेट हो जाता। कपड़ों पर एक भी सिलवट नजर आती तो दोबारा इस्त्री करने बैठ जाती। अपनी किताबों और रसाइल को इंतहाई हिफाजत से रखती,
کہ کہیں کوئی صفحہ مڑ کے خراب نہ ہو جائے، اور جو یہ جرم کسی اور سے سرزد ہو جاتا تو ادھار رکھنا تو اسے آتا ہی نہیں تھا، جیسے ابھی ماریا یعنی اس کی چھوٹی بہن کی درگت بنی تھی۔ امی اسے لاکھ سمجھاتی، رپورٹ نہیں بستے بیٹا یہاں کہ ہر کام جتنا جیسا ڈیٹا بھرا ہو ہوتا رہے، یہ انسانوں کی دنیا ہے اور انسان غلطی کا پتلا ہے، لہذا کمی بیشی کی گنجائش رکھا کرو۔ مگر مجال ہے جو اس کے کان پہ جوں بھی رینگ جائے آرام سے کہہ دیتی کہ اس کی نیچر ہی ایسی ہے، اور اس کی اسی بے لچک نیچر کے باعث تمام جاننے والے اسے مس پرفیکٹ کہہ کے چھیڑتے تھے، جس کو وہ قطعی برا نہیں مانتی تھی۔ اور اس روز بھی جب اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو 4:20 ہو رہے تھے۔ فاریہ کا پارا ہائی ہونے لگا۔ دراصل پچھلے دنوں محلے کی ایک خاتون اس کے پاس آئی تھی۔ ان کے 2 بچے میٹرک کے طالب علم تھے اور 1 ماہ بعد ان کے پیپرز تھے، لیکن دونوں ہی ریاضی اور انگریزی میں کچھ کمزور تھے۔ انہوں نے فاریہ سے کہا 1 ماہ کے لیے انہیں پڑھا دے۔ اس کے اپنے امتحانات میں زیادہ عرصہ نہیں بچا تھا، مگر خاتون کی اصرار پہ اسے راضی ہونا پڑا اور 4 بجے کا وقت دے دیا۔ اب مس پرفیکٹ کے نزدیک 4 بجے کا مطلب 4 بجے ہی تھا، مگر کیا کیجئے کہ مقابل بھی قوم کے ازلی ڈھیٹ افراد تھے جن کے لیے وقت کی پابندی سے بہتر مر جانا تھا، اور انہیں چونکہ اپنی زندگی بہت عزیز تھی لہٰذا لیٹ تھے۔ فاریہ نے ایک بار پھر گھڑی کی طرف دیکھا جو اب 4:30 کا وقت بتانے لگی۔ وہ تنگ آ کر اٹھنے ہی والی تھی جب سنی اور رہینا اسے آتے دکھائی دیے۔ وہ لب بھیج کے وہیں بیٹھ گئی جب تک کہ دونوں اس کے سامنے نہیں آ کھڑے ہوئے۔ یہ وقت ہے تم لوگوں کو کیا آنے کا؟ اسے تیکھی نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ باجی کتنے بجے آنے کا کہا تھا میں نے؟ ان دونوں نے صفائی دینا چاہی جسے سننا اس نے ضروری نہ سمجھا۔ 4 بجے انہوں نے سر جھکا کے جواب دیا۔ اور ابھی کیا وقت ہوا ہے؟ 4:35۔ اگر ناگوار نہ گزرے تو اتنی لیٹ آنے کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ اس نے پھر تنزن پوچھا۔ وہ دونوں کھسیانے سے ہو گئے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہیں، کیونکہ کوئی خاص وجہ تھی بھی نہیں لیٹ آنے کی، بس کمپیوٹر گیمز کھیلتے ہوئے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا، اور جب خیال آیا تو کتابیں اٹھا کے چلے آئے اور بس یہیں بھول ہو گئی۔ وہ تو اپنی پرانی ٹیچر کے عادی تھے جہاں 20-30 منٹ کی تاخیر معمول کی بات تھی اور جس پر زیادہ باز پرس بھی نہیں ہوتی تھی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہاں ان کا سامنا فاریہ سے تھا جو ایک ایک لمحے کا حساب رکھتی تھی۔ وہ شرمندہ ہو کر بیٹھنے لگے، اب کہیں کھڑے رہنے پہ ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ڈپٹ کے کہا، کیونکہ میں تم جیسے غیر ذمہ دار لوگوں کو پڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ ٹیوشن کے پہلے روز تم لوگ کا یہ عالم ہے تو آگے بھی اچھی امید رکھنا عبث ہوگا، لہٰذا روز روز کی چک چک اور ٹینشن سے بہتر ہے تم لوگ اپنے لیے کسی اور ٹیچر کا انتظام کر لو۔ اس نے 2 ٹوک انداز میں انہیں اپنا فیصلہ سنایا اور ڈرائنگ روم سے باہر چلی گئی۔ امی کو پتا چلا تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ یا اللہ میں کیا کروں اس لڑکی کا؟ ارے ایک بار کی غلطی تو خدا بھی معاف کر دیتا ہے، برسوں کی محلے داری کا بھی خیال نہیں رکھا اس لڑکی نے۔ بات محلے داری یا رشتہ داری کی نہیں ہے امی، اصول کی بات ہے۔ جب 4 بجے کا وقت دیا تو 4 بجے ہی آنا چاہیے تھا نا۔ چلیں کسی مجبوری کے تحت 5-10 منٹ دیر تو برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن جان بوجھ کر اتنی غفلت، ایسی غیر ذمہ داری، آئی ایم سوری، میری برداشت سے تو باہر ہے۔ اور اگر آپ کو اتنا ہی افسوس ہو رہا ہے محلے داری کا تو آپ کو ڈھونڈ کر دے دیجئے کوئی ٹیوٹر، مجھ سے توقع نہ رکھیے۔ وہ اطمینان سے کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور امی کے پاس بے بسی سے اس کی پشت دیکھنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہوا تھا، لہٰذا گہری سانس لے کر نماز کے لیے اٹھ گئی۔ تمہارے کپڑے سل گئے ہیں فاریہ، دیکھ لو۔ اس روز بھابھی کے ہاتھ میں اس کا نیا جوڑا تھا جو انہوں نے پورے 2 دن لگا کر 1 انچ ناپ لے کر سیا تھا۔ فاریہ جو امی سے بالوں میں تیل لگوا رہی تھی جھٹ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے تیل تو لگوا لو، اسے اٹھتے دیکھ کر امی نے ٹوکا۔ ابھی آ کے لگواتی ہوں۔ وہ بھابھی کے ہاتھ سے اپنا جوڑا لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بھابھی خاموشی سے امی کے پاس بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کپڑے اٹھائے واپس آئی، چہرے پہ گہری سنجیدگی تھی۔ یہ بھابھی کیسا سوٹ سیا ہے آپ نے؟ اس کے پوچھنے پہ بھابھی گھبرا گئی۔ پھر کوئی کمی رہ گئی ہے کیا؟ انہوں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ اتنی جان لگا کر سیا، اور پھر ان کے پریشان چہرے کو دیکھ کر وہ مزید ضبط نہ کر سکی اور ہنستے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ یہی تو کہہ رہی ہوں، کیسا سوٹ سیا ہے آپ نے جس میں کوئی کمی ہی نہیں۔
ایک دم پرفیکٹ، اس نے امی کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ انہوں نے مطمئن نظروں سے بہو کی طرف دیکھا۔ شکر ہے تمہیں پسند آیا، ورنہ تو میں سوچ رہی تھی کہ کہیں میری 2 دن کی محنت ضائع نہ چلی جائے۔ بھابھی نے اس کی پسندیدگی پہ ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہوئے کہا، مگر امی اچانک سنجیدہ ہو گئی۔ اپنی اس عادت کو کچھ کنٹرول کرو فاریہ، زندگی سب کچھ ہی من چاہا یا پرفیکٹ نہیں دیتی، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آگے تمہاری شادی بھی ہونی ہے، ساس دیورانی جیٹھانی سبھی رشتوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، کئی سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، اونچ نیچ سہنا پڑتی ہے۔ ایسی اصول پسندی، ایسی بے باک طریقے سے بات کر دینا ہر کوئی برداشت نہیں کرتا میرا بیٹا۔ صبر و برداشت سے ہی گھر کی بنیادوں کو مضبوطی ملتی ہے، اور جیسا تمہارا مزاج ہے نا، مجھے تو تڑکا لگا رہتا ہے، خدا جانے کیا بنے گا۔ ان کے لہجے میں پریشانی تھی۔ فاریہ مسکرا دی۔ تو اس کا بہترین حل ہے آپ کے پاس کہ آپ میری شادی کسی ایسے لڑکے سے کرا دیں جو اکلوتا ہو اور جس کے ماں باپ اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہوں۔ نہ رہے گی بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ اس نے امی کی پریشانی کو چٹکیوں میں اڑایا۔ اور جو وہ اکلوتا بھی تمہارے معیار پہ پورا نہ اترا تو؟ انہوں نے فاریہ کے کان کھینچتے ہوئے کہا۔ تو کیا، موصوف اپنے گھر خوش اور میں اپنے گھر خوش؟ اس نے بڑی بے فکری سے کندھے اچکائے، لیکن امی کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ نہ نہ میری بچی، آئندہ مذاق میں بھی کبھی ایسی بات منہ سے نہ نکالنا۔ تو نہیں جانتی، بیٹیاں جب رخصت ہوتی ہیں تو ماں باپ کی سانسیں بھی جیسے سہاگ کے جوڑے میں ساتھ باندھ کے لے جاتی ہیں۔ ان کی خانہ آبادی ہی والدین کی زندگی ہوتی ہے، اور جن بد نصیب والدین کی بیٹیاں پھر سے میکے کی دہلیز پہ آ بیٹھتی ہیں، وہ زندہ لاش بن جاتے ہیں، جیتے جی مر جاتے ہیں۔ اللہ کسی ماں باپ کو بیٹی کا دکھ نہ دکھائے، اور سب کے صدقے میری بیٹی کو بھی آباد کرے، اور آئندہ خبردار جو ایسی بدفال منہ سے نکالی ہو۔ انہوں نے نم آنکھوں کے ساتھ پیار سے اس کے سر پہ چپت لگائی تو اس نے شرمندگی سے امی کی گود میں ہی منہ چھپا لیا۔ اور وہ لمحہ تو جیسے فاریہ کی قبولیت کا تھا، اس کی دعا قبول ہوئی۔ فیصل بہت اچھا لڑکا تھا، شکل و صورت میں بھی اچھا تھا۔ ماں باپ بچپن میں ہی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ بہن کوئی تھی نہیں، بھائی تھا نہیں۔ بچپن خالہ کے بچوں کے ساتھ گزرا۔ مائکرو اکنامکس میں MS کرنے کے بعد ایک بینک میں جاب مل گئی۔ کچھ عرصے بعد بینک سے قرضہ لے کے فلیٹ خرید لیا، اور اب اسٹیبلش ہونے کے بعد شادی کے لیے تیار تھا۔ امی ابو کو اس رشتے میں کوئی خرابی نظر نہ آئی، لہٰذا بڑے دونوں بھائیوں سے مشورہ کر کے متفقہ طور پر رشتہ منظور کر لیا گیا۔ اور بھابیاں تو جیسے موقع کی تلاش میں تھی، اکثر اسے چھیڑتی رہتی تھی۔ بھائی ہماری فاریہ کو تو سمجھو ساری ٹینشنوں سے نجات مل گئی۔ ایک ہی بیچارہ میاں ہوگا جو صبح کا گیا شام کو لوٹے گا، لہٰذا نہ کوئی بے ترتیبی، نہ گندگی، اور نہ ہی کوئی چیزوں کو خراب کرنے والا۔ ہر کام پاکستان کے معیاری وقت کے عین مطابق ہوگا۔ غرض ہماری فاریہ کا گھر تو جنت کا نمونہ ہی ہوگا۔ وہ ہنس کے چپ ہو جاتی کہ واقعی اس نے ایسا ہی سوچ رکھا تھا۔ پھر امتحان کے فوراً بعد ہی نہایت دھوم دھام سے اس کی شادی ہو گئی، اور وہ فاریہ فیصل بن کر اس کے ساتھ کوہساروں کے راز جاننے شمالی علاقہ جات کی طرف نکل گئی۔ ایک دوسرے کی دل فریب سنگت میں 1 ماہ کا عرصہ کیسے گزرا انہیں پتہ ہی نہ چلا، اور یوں ہنی مون کی خوشگوار یادیں لیے وہ لوگ واپس لاہور آ گئے۔ شادی کے بعد آج فیصل کا آفس میں پہلا دن تھا۔ اسے ناشتہ کرانے کے بعد فاریہ جما کے اپنے کپڑے استری کر رہی تھی۔ اتنے دنوں بعد ماں سے ملنے کا احساس کتنا خوشگن تھا، وہ سب کچھ بھلائے ہوئے تھی۔ اسے میکے چھوڑ کر فیصل کو آج مہینے بعد آفس جانا تھا، اور رات میں کھانا کھا کر واپسی کا ارادہ تھا۔ جلدی کرو فاریہ، آفس سے لیٹ ہو رہا ہوں۔ فیصل کی پکار سن کر اس نے آخری نظر کپڑوں کو دیکھا، بہترین استری ہوئے تھے۔ مطمئن ہو کر استری سٹینڈ پہ رکھی تھی کہ موبائل بجنے لگا۔ فون امی کا تھا۔ چھوٹتے ہی بولی، فاریہ تمہارے ابو کے دوست ہیں نا احسان صاحب؟ کل رات ان کا انتقال ہو گیا بیٹا، ہم سب وہاں جا رہے ہیں تمہارے ابو کے ساتھ۔ تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ کیا پتا تم لوگوں نے آج ادھر آنا ہو اور ہم گھر پہ نہ ملے تو اچھا نہیں لگے گا۔ امی میں تو اتنی خوش تھی کہ اتنے دنوں کے بعد آج آپ سب سے ملوں گی۔
اس کے کہنے پہ امی مسکرا دی۔ کیا کریں بیٹا، مجبوری ہے نا۔ اچھا چلو تم ایسا کرو نا کہ شام کو فیصل کے ساتھ آ جانا، مل کے کھانا بھی کھا لیں گے اور ملاقات بھی ہو جائے گی۔ ان کی تجویز پہ فاریہ خوش ہو گئی اور فون بند کر کے باہر چلی آئی۔ فیصل تیار کھڑا تھا۔ اوہ ہو یار، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ میں پہلے ہی لیٹ ہو چکا ہوں، اس نے جھنجھلا کے کہا تو فاریہ نے اسے امی کے ساتھ ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی فیصل کو جلدی آنے کی تاکید کی۔ فیصل کے جانے کے بعد اس نے چھوٹے موٹے کام سمیٹے، گھر پہلے ہی صاف تھا، پھر بھی ہلکی پھلکی جھاڑ پونچھ کی۔ دوپہر میں شام کے بچے ہوئے چکن کڑھائی کے ساتھ روٹی کھائی اور 1-1.5 گھنٹے کے لیے سو گئی۔ اٹھی تو ابھی صرف 4 ہی بجے تھے۔ فیصل کا آفس 6 بجے آف ہونا تھا، سو انتظار کے سوا فی الحال اسے کوئی کام نہ تھا۔ وہ شدید بوریت محسوس کرنے لگی۔ تبھی خیال آیا کہ کیوں نہ فیصل کے آنے تک ایک چکر پڑوس کا لگا لیا جائے۔ آخر اب اسے یہی رہنا تھا، لہذا تھوڑی جان پہچان ضروری تھی۔ یہی سوچ کے وہ برابر والی نسیمہ آنٹی کے گھر چلی گئی۔ نسیمہ آنٹی اس کی امی کی عمر کی ایک نفیس خاتون تھی۔ بڑی بیٹی کی شادی ہو چکی تھی اور اب بیٹے کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ ان کے ساتھ بیٹھے باتیں کرتے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا، اور جب گھڑی دیکھی تو 5:30 بج رہے تھے۔ وہ تیزی میں نے خدا حافظ کہتی اپنے دروازے تک آئی تو لاک کھلا ہوا تھا۔ وہ حیران ہوتی اندر چلی آئی۔ سامنے ہی صوفے پہ فیصل بیٹھا تھا، چہرے پہ گہری سنجیدگی۔ فاریہ ٹھٹک کے رک گئی۔ آپ کب آئے؟ آپ کا تو ابھی آدھا گھنٹہ تھا، 6 بجے نہیں آف ہونا تھا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کہاں تھی تم؟ اس نے جیسے فاریہ کا سوال سنا ہی نہیں یا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ خسیانی سی ہو گئی۔ وہ دراصل میں بور ہو رہی تھی تو سوچا ہمسایوں کی خیر خیریت پوچھ لوں، جان پہچان اچھی ہوتی ہے نا؟ اس نے فیصل کے سخت لہجے میں پوچھے گئے سوال پہ وضاحت دی۔ کس سے پوچھ کر گئی تھی؟ اس کا لہجہ ہنوز درشت تھا۔ فاریہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ اسے غصہ آ کس بات پہ رہا ہے، پڑوس میں جانے پر یا اس سے پوچھے بنا جانے پر۔ ارے تو اس میں پوچھنے کی کیا بات، برابر میں ہی تو گئی تھی نسیمہ آنٹی کے ہاں، ان سے تو کافی اچھے مراسم ہیں نا آپ کے، بتا رہی تھی وہ۔ اس نے پھر ناسمجھی میں جواب دیا۔ نسیمہ آنٹی کے ہاں جاؤ یا اپنی ماں کے گھر، مجھ سے پوچھے بغیر یا اکیلے تم کہیں بھی نہیں جاؤ گی۔ مجھے قطعی پسند نہیں عورتوں کا یوں بے لگام لور لور پھرنا۔ وہ بغیر کسی لچک کے حاکمانہ انداز میں کہتا کمرے کی طرف بڑھ گیا، اور احساس شرمندگی سے فاریہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ بھڑک اٹھی۔ یہ آپ مجھ سے کس انداز میں بات کر رہے ہیں؟ بیوی ہوں آپ کی، کوئی ملازمہ نہیں کہ ایسا سلوک برداشت کروں آپ کا۔ اتنا ہی شوق تھا حکم چلانے کا تو گاؤں کی کوئی ڈری سہمی جاہل گنوار لے آتے۔ میں پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہوں، اچھے برے کی تمیز ہے مجھے، میری عزت ہے، حیثیت ہے، مرضی ہے۔ خواہ میں وہ ہمیشہ کی طرح بات ناگوار گزرنے پر تیز تیز بولتی کچن کی طرف مڑ گئی، مگر یہ اس کا مہکا نہیں تھا، جس کا صحیح اندازہ اسے تب ہوا جب پیچھے سے فیصل نے اسے بالوں سے جکڑا اور اپنی طرف کھینچ لیا۔ آنکھوں میں جیسے خون اتر رہا تھا، غصے سے اس کا چہرہ شدید سرخ ہو رہا تھا اور کن پٹیوں کی رگیں تن گئی تھی۔ مجھے آج کل کے مردوں کی طرح نہ سمجھنا جو عقل و ہوش بیویوں کے پاس گروی رکھ کر ان کی ہاں میں ہاں ملانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ میں کوئی رن مرید قسم کا مرد نہیں، میں ایک مختلف سوچ کا انسان ہوں، عورتوں کی خود سری جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں، سمجھی؟ آئی بڑی بات کرتی ہے اپنی مرضی کی، آئندہ خبردار جو میرے آگے مرضی کی بات کی یا اپنی یہ زبان چلائی تو کاٹ کے ہاتھ میں پکڑا دوں گا۔ فاریہ کی چٹیا کو زور زور سے کھینچتے ہوئے وہ اس کے منہ پر دونوں طرف تماچے رسید کرتا ہوا، اس کو پاؤں سے ٹھوکریں مارتا ہوا جنون میں بولے جا رہا تھا، اور فاریہ کا سر کبھی صوفے سے ٹکراتا تو کبھی میز سے۔ کسی جنونی کی طرح وہ مسلسل فاریہ پہ تھپڑوں اور گھونسوں کی بارش کیے ہوئے تھا، اور فاریہ تو بس اپنے گلے میں چیخوں کو گھونٹتی خود کو اس کے وار سے بچانے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ فاریہ کے ہوش ٹھکانے لگا کر میز پہ رکھے ہوئے اخبار کو 2 لخت کرتا، صوفے کو ٹھوکر مارتا باہر نکل گیا، اور
وہ تو جیسے کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ 1 ماہ کے مہذب پن کی کلئی پوری طرح کھل چکی تھی۔ اس کے بال الجھ کر گچھے کی شکل اختیار کر چکے تھے اور کپڑے بے ترتیب ہو گئے۔ ٹوٹی ہوئی چیزوں کے ساتھ اس کی عزت نفس اور نفاست پسندی بھی جیسے جگہ جگہ بکھری پڑی تھی، مگر پھر بھی اس کی زبان گنگ اور آنکھیں ساکت تھی کہ وہ جو امی کے لاکھ سمجھانے کے باوجود کسی چھوٹی سے چھوٹی بات پہ بھی سمجھوتا نہیں کرتی تھی، زندگی کے سب سے بڑے امتحان میں شکست کھا گئی تھی۔ اس کے نصیب میں مردانگی کے غرور میں جکڑا ایک ایسا خود پسند شخص آیا تھا جو پرفیکٹ تو کیا ایک عام آدمی کے معیار پہ بھی پورا نہیں اترتا تھا، اور فاریہ کے پاس کوئی ایسا آلہ تو نہیں تھا کہ جس سے وہ اس کی سوچ بدل کر اسے بھی پرفیکٹ کر سکتی۔ جانے کتنی دیر گزر گئی جب موبائل بجنے کی آواز پر وہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے اٹھی۔ موبائل کی آواز اسے چنگھاڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دکھتے بدن اور ٹوٹی ہوئی عزت نفس کو سنبھالتے ہوئے بے توجہی سے نمبر دیکھا۔ امی کی کال تھی جسے اس نے کانپتے ہاتھوں سے ریسیو کیا۔ ہاں تو بیٹا پھر آ رہی ہو نا ڈنر پر فیصل کے ساتھ؟ سلام دعا کے بعد انہوں نے پوچھا تھا۔ اس کا دل چاہا چیخ چیخ کے روئے، انہیں ان کے داماد کی اصلیت بتائے کہ جس نے ذرا سی بات پر اسے وحشیوں کی طرح پیٹ ڈالا تھا، مگر زخمی ہونٹ کپ کپا کے رہ گئے اور بولی تو صرف اتنا، نہیں امی آج تو مشکل ہے، وہ دراصل فیصل بہت دنوں کے بعد دفتر گئے ہیں تو وہ دیر سے آئیں گے۔ ان کے دوستوں نے آج شادی کی ٹریٹ بھی رکھی ہے تو پھر آج مشکل ہو جائے گا، میں کھانا گھر پہ ہی بنا رہی ہوں نا۔ اس نے انہیں مطمئن کر کے فون بند کر دیا اور پھر اپنے ہاتھوں میں منہ چھپا کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ فاریہ کو آج احساس ہو رہا تھا کہ ان چھوٹے چھوٹے معاملات پر کمپرومائز کرنا کتنا آسان تھا، مگر ساری زندگی پر سمجھوتا کرنا، جہاں پل پل جینا اور پل پل مرنا پڑے، کتنا مشکل ہے۔ لیکن اسے یہ بھی کرنا تھا کہ اس کے لیے اپنے ماں باپ کی سانسیں اپنی ذات سے بڑھ کر عزیز تھیں، اور جنہیں وہ رخصتی کے وقت اپنے سہاگ کے جوڑے میں ساتھ باندھ لائی تھی۔ فاریہ کی یہ کہانی صرف ایک فاریہ کی نہیں، بلکہ ہمارے معاشرے میں موجود ہر دوسری ہر تیسری لڑکی کی ہے جو کہ کمپرومائز کے نام پر طرح طرح کے مظالم برداشت کر رہی ہے۔ دنیا میں کوئی پرفیکٹ بھی نہیں ہوتا اور کسی کو بھی مکمل جہاں نہیں ملتا، پھر بھی دنیا میں ایک عورت پر سب سے بڑی لعنت اور عذاب شکی مزاج، ہاتھ اٹھانے والا، گالی گلوچ کرنے والا شوہر ہی ہے۔ فاریہ کی، فیصل کی اس کہانی کے بعد ہم تو بس اللہ کے حضور دعا گو ہی ہیں کہ وہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو محبت، اعتبار اور احساس کرنے والے شریک حیات نصیب فرمائے، کہ بیٹیاں پیدا ہونے پر ماں باپ کو پریشانی بیٹیوں کے پیدا ہونے کی نہیں ہوتی، ڈر ہوتا ہے تو ان کے نصیب کا۔ سو آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ ہر ایک کی بیٹی کو بلند نصیب عطا فرمائے اور ازدواجی زندگی کی تمام خوشیاں، راحتیں، آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔